वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज के ईद शो में हम बात करेंगे जो इस वक्त मीडिया का एक सीन हमें नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में पिछले सालों में कुछ इतनी तेज़ी से फैला है कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि रियासत का जो ये चौथा सतून बन चुका है अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बाद। मगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी तेज़ी से फैला है और अब ये जिसको हम कहते हैं कि वो एक ओपिनियन मेकर बन गया है और लोगों की जो व्यूज़ हैं और ओपिनियंस हैं उनको शेप करता है और साथ में हुकूमत को भी इन्फ्लुएंस करता है, इसका कितना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है हमारे माशरे पे और कितना नेगेटिव रहा है, इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। इसी हवाले से जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है और जिस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, वो जिसको कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर है, जिसको बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज करना शुरू कर दिया है ख़बर को। मगर 24 घंटे ख़बरें देना, साथ में तज्ज़िये देना, कोई भी ख़बर हो उसके ऊपर बात करना, हर ज़ाविये से बात करना, कितना सिर्फ जो वो ये जो सारा फिनोमिनन है इसका एक एस्पेक्ट है या कितना शायद जो मीडिया चैनल्स हैं उनके एडिटोरियल कंट्रोल का मसला है कि लोगों को लग रहा है कि ख़बर को सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। इसी के साथ जो दूसरा बहुत अहम पहलू है इसका वो ये है सेंसरशिप का। क्या सचमुच अब सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है मीडिया पे जो पहले नहीं होती थी, और अगर है तो इसमें रियासत का और पेमरा का किस हद तक रोल है। और फिर जब यहाँ बात होती है सेंसरशिप की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या साथ में जो अखबारात हैं यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया, तो जो डिजिटल मीडिया है उसका क्या रोल है? वहाँ तो किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है। क्या वो एक ज़्यादा मौसर रोल प्ले कर रहा है इस हवाले से, या वहाँ भी हमें बात करने की ज़रूरत है जैसे बहुत से लोग करते हैं कि ट्रोलिंग होती है, एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड सहाफ़ी। उवैस तौहीद साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और साथ में इस्लामाबाद में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी जो भी एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। सो वैसा मैं आपसे शुरू करूंगी, तो आपके ख़्याल में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल हमने पिछले कुछ चंद सालों में देखा है, तो इसके ऊपर बहुत सी बहस होती है, बहुत सी तनकीद होती है कि ये कितना मौसर है और नहीं रहा। और मेरे ख़्याल में बहुत सारी तनकीद तो हमारे उन साथियों से ही होती है जो अभी तक अखबार में काम कर रहे हैं। सो आपका क्या ख़्याल है कि इसका कितना एक पॉजिटिव रोल रहा है और कितना नेगेटिव रहा है? आरिफा, देखिए, तनकीद जायज़ भी है और कुछ तनकीद नाजायज़ भी है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक जो उसकी मशरूमिंग हुई वो 2002 में हुई और एक फ़ौजी जो हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हुई। इससे पहले स्टेट ओन्ड मीडिया था और जो ट्रांजिशन हुई वो स्टेट ओन्ड मीडिया हुई। तो जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल्स थे वो रन बाय स्टेट्स, और उसमें से कुछ लोग जिनके अपने न्यूज़पेपर्स थे, मैगज़ीन्स थे, उन्होंने चैनल्स लॉन्च किए और फिर तरह तरह के चैनल्स आए। इस वक्त तो देखिए अरफा कि 40-45 तो न्यूज़ चैनल्स हैं, 36-37 वो एक्टिव चैनल्स हैं, 104 के करीब टॉक शोज़ हैं। तो नॉन स्टॉप 24/7 जो है एक पूरा बयानिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है उसमें बहुत सारी मस्बत पहलू भी हैं और मनफी भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चूँकि मुझे 2004-05 से कुछ चैनल्स की को हेड करने का मौका मिला, उसकी बुनियाद पे बताऊं, जैसे अर्थक्वेक था। अर्थक्वेक के अंदर बहुत ही मस्बत एक किरदार अदा किया मीडिया ने कि जिसके अंदर पूरी कौम जो है वो मोबिलाइज भी हो गई और मज़दूर से लेके एक अरबपति तक अपनी जान निछावर करने को था कि जो लाखों लोग और जो मुतासिर हुए और कितनी दसियों हज़ार जो जाने थी और ख़ानदान वो मुतासिर हुए पूरे आज़ाद कश्मीर में, पूरे हमारे नॉर्थ वेस्ट बेल्ट के अंदर। तो कहने का मकसद ये, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 2010 है, 2010 में सैलाब आता है तो लगता है कि सैलाब के अंदर जो है वो सारे लोग इवल्स हो गए। तो जो उम्मीद थी वो 2010 के अंदर एक नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर वो उम्मीद मीडिया नहीं दिला सका। मैं समझता हूँ
کہ میڈیا جہاں پر خراب خبریں، ہر طرح کی خبریں جو پہنچاتی ہے عوام تک، اس کا ایک اور بھی رول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک امید بھی چھوڑے. یہ جو نا امیدی ہے کہ کہتے ہیں کہ شام 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو نا امیدی کرتے ہیں کہ اب حکومت گئی، اب کوئی تیسری قوت آ رہی ہے، اب جو ہے وہ عدالتیں لگانا شروع کر دیں، تو وہ منفی بات ہے. اور دوسرا یہ ہمارے ہاں جو سب سے خطرناک پہلو ہوا ہے، اگری کریں گی یہ جو نا امیدی کی بات کی ہے؟ جی اویس صاحب یا امبر کو بھی کانورسیشن میں شامل کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جو الزام بالکل صحیح ہے، بیکاز a lot of people talk about this کہ بہت ہم نا امیدی شاید پھیلاتے ہیں 8 سے لے کے 12 بجے تک. ایٹ لیسٹ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو ہم سے ہی ہمیشہ الزام رہتا ہے. بٹ از اٹ نا امیدی؟ دیکھیے اس میں ایک تو آئی تھنک دا نیچر آف دا میڈیم از امپورٹنٹ از ویل. ہم بالکل آپ نے صحیح کہا ہے عارفہ، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ تنقید کرتا ہے. میڈیا جو ہے بہت سخت ہے، بہت تنقید زیادہ ہی کرتا ہے، بلا وجہ کی تنقید کرتا ہے، اور یہ ہر حکومت کہتی ہے. مطلب اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا کسی حکومت میں، یہ شکایت تو ان کی رہتی ہے. دوسرا ٹیلی ویژن کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ویژول میڈیم ہے. ٹیلی ویژن کے لیے آپ کو تھوڑی سی لڑائی جھگڑا، تھوڑا سا ڈرامہ، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ چاہیے، اور اس کو فراہم کرنے کے لیے تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوتی ہے. میں یہ ویسے ضرور مشورہ دوں گی کسی کو بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امید دیکھیں تو آپ صبح کے مارننگ شوز دیکھ لیں، وہاں آپ کو بہت زیادہ امید نظر آ جائے گی. آپ بے شک رات کے شوز نہ دیکھیں. میرے خیال میں ایک جو چینلز کی زیادتی ہے اس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی کیا ہے؟ زیادہ چینلز. اچھا اوکے، زیادہ اس کانٹیکس میں صحیح. میں بات ختم کر لوں، پھر آپ بے شک آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں چینلز بہت زیادہ ہیں، خبریں گنی چنی ہیں، بہت سارے ٹاک شوز ہیں. اسی میرے خیال میں کہ پھر وہ ہم جو سمجھتے ہیں جو نا امیدی ہے، جو تنقید ہے، وہ پھر لگتا ہے کہ وہ ایک ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اس لیے کیونکہ اتنے سارے 30-40 جیسے آپ نے کہا ویسا آپ کے کوئی 37 ایکٹیو ہوں گے، اتنے سارے جب نظر آتے ہیں تو ایک ہی آپ کو بیانیہ سامنے لگتا ہے. تو میرے خیال میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گی کیونکہ میرے خیال میں ایک کریٹیوٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم ریٹنگز بہت زیادہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ نے جیسے کہا سیٹ چینلز ہیں، ریٹنگز کی وجہ سے بھی ایک لمیٹیشنز، ایک ہمارے پاس بھی حدود جو ہیں وہ وہیں سے بھی کچھ حد تک تعین ہو جاتے ہیں. حدود کیا ہے کہ اگر آپ کی ریٹنگز اچھی آئیں گی، جس میں یہ جو سنسنی ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، جو ڈرامہ ہے، یہ اگر نہ ہو تو آپ کی ریٹنگز نہیں آئیں گی تو پھر آپ کا پروگرام یا چینل جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. امبر نے ایک بات کی ہے، آئی مین 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آف کورس چینلز شاید اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہو جاتا ہے، کہ وہ آبویسلی اگر ہر کوئی 40 اینکر بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں تو وہ رات کو لگتا ہے کہ شور بہت زیادہ ہے. مگر جو دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ ریٹنگز کی وجہ سے کریٹیوٹی نہیں ہے، آپ اس سے متفق ہوں گے کہ کیونکہ ہم ریٹنگز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس لیے کریٹیوٹی نہیں ہے؟ عارفہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ کچھ مسالہ چاہیے، کچھ ایگزیجریشن چاہیے، کچھ لڑائی جھگڑا چاہیے. ٹوٹلی ڈس ایگری وتھ اٹ. اس کا جانرا الگ ہوتا ہے، وہ انفرٹینمنٹ ہوتا ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کے اندر ساس بہو کی لڑائیاں کرائیں آپ، سوشل ایشوز پہ 3 بٹھا کے ادھر اور 3 بٹھا کے ادھر، مارننگ شوز پہ شادیاں کرائیں. لیکن یہ نیوز چینل، نیوز اور کرنٹ افیئرز چینلز میں جو ہے یہ پرائم ٹائم کے اندر لڑائی جھگڑا ایگزیجریشن ایسی نہیں بات ہے. دوسری بات یہ کہ ٹی آر پی کا بوجھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امبر کہ وہ ہے، لیکن اس سب فلاڈ ریٹنگ سسٹم جو ہمارے جو اونرز ہیں انہوں نے، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس بات کو ایک بڑا بائبل کی طرح لیا ہوا ہے، اور وہی اینکرز اور جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ اس بوجھ کو اپنے کندھے پہ لے کے چلتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی لیم ایکسکیوز ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے ڈان کے اوپر ہی ذرا ہٹ کے آتا ہے پروگرام، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے ہیں، اس میں کون سی ایکسیجریشن ہے. اگر آپ پوچھیں زرار سے یا اور وسعت سے کسی سے، زیادہ تر جو فیڈ بیک آتا ہے وہ ان کی مثبت اسٹوریز پر آتا ہے. یہ صحیح ہے کہ جس طرح میں شو کرتا ہوں یا یہ آپ شو کرتی ہیں یا
امبر کرتی ہیں شو، اس کے اندر پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میرے شو کے اندر ایسے بھی پولیٹیشین آئے ہیں جو بغیر شور مچائے گئے ہیں، جس سے پروڈکشن ٹیم نے پوچھا کہ سر بڑے خاموش رہے، انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس اینکر کے اس میں شور مچانا ہے، کہاں پہ ہم نے رولا ڈالنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیوز اور کرنٹ افیئرز بزنس ہے، یہ کانفلکٹ زون ملک کا، یہ ایسے ملک کے چینلز ہیں جس کے اوپر بہت ہی زیادہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. کون سا سی این این، بی بی سی اور دوسرے چینلز کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑے اور مرچ مسالہ ہوتا ہے، بالکل ویژول ہے، اس کے اندر ویژولز کا مسالہ ڈل سکتا ہے. لیکن ویژولز جو ہیں، آپ یہ بتائیے کہ سارے ٹاک شوز میں ویژولز کتنے یوز ہوتے ہیں؟ ٹاکنگ ہیڈ یوز ہوتے ہیں، 3 پولیٹیشین ٹک 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 ایک اینکر، جس میں ہم سب شامل ہیں، جس میں ہم سب شامل ہیں. نہیں ہم سب شامل ہیں، سستے ہو جاتے ہیں. دوسری بات دیکھیں، 2-3 جو فیکٹر ہیں، دو تین ایگزیکٹلی 2-3 فیکٹر جو مین ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک فلاڈ ریٹنگ سسٹم ہے، یہ ایک فلاڈ اور ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ دیکھیے آپ کہ ایسا الیکٹرانک میڈیا جس کے اوپر نہ خیبر پختونخوا سے کوئی لائیو پروگرام ہوتا ہو، نہ بلوچستان پروونس سے ہوتا ہو جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائنز کی سٹوریز ہوتی ہوں. یہ کیسا الیکٹرانک میڈیا کہ آپ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں 50 لوگ بٹھا کے، 100 لوگ بٹھا کے آپ 22 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہو، تو میرے خیال میں اس فلاڈ سسٹم. لیکن میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں نا، دیکھیے فلاڈ سسٹم ہے، مائیوپک ایڈیٹوریل ویژن کا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل ویسا بھی امبر بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. آپ یہ کس نے منع کیا؟ جی جی پلیز. ویسا امبر بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. دیکھیں ریٹنگ سسٹم ظاہر ہے جو صحافی ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ خبر کو دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اصل بات تو یہ ہے. لیکن یہ ریٹنگ سسٹم کیا ہم بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے؟ بطور صحافی ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جو مالکان ہیں ظاہر ہے ان پہ بہت زیادہ انحصار ہم کرتے ہیں نا کہ وہ اس ریٹنگ سسٹم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. کچھ چینلز میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ چینلز میں کم ہوتا ہے. اگر آپ بات کریں بی بی سی، سی این این کی، آپ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ میں کتنے زیادہ چینلز ہیں. وہ صرف ایک سی این این تو نہیں ہے، بی بی سی جو ہے وہ بھی پارشلی فنڈڈ ہے، مطلب اٹس پبلکلی فنڈڈ پارشلی ایز ویل. تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ایک ہمارے پاس پی ٹی وی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، اگر حکومتیں اکثر چاہتی ہیں جو مثبت خبریں زیادہ ہو، تو آپ کے پاس ایک پی ٹی وی کا موجود ہے. ایون ود ان چینلز اتنے سارے چینلز ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ کچھ ورائٹی ہے. کچھ ایسے چینلز ہیں جو زیادہ سنسنی دکھاتے ہیں اور اس کو فروغ دیتے ہیں، کچھ چینلز کم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ بھی کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے میں ایسے جانتی ہوں جو چینلز ہوتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں کیبل آپریٹرز کو تاکہ ان کے چینلز آگے ہوں، تاکہ ریٹنگ زیادہ آئیں. تو آپ آگے ہو ان دا سینس کہ ان کا نمبر ہو، پہلے 10 میں ہو، پہلے 15 میں ہو. یہ بھی باتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. تو یہ صرف ریٹنگ سسٹم کے فلاڈ نہیں ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ ایڈیٹوریل کمزوری ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک کہ یہ بزنس ماڈل ایسا ہے، ورائٹی ضرورت ہے. اگر آپ کو ایک چینل کو ایک پروگرام نہ پسند کریں، آپ دوسرے پہ فلپ کر سکتے ہیں. مگر ہم نے یہ بھی تو دیکھنا کہ ضروری ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر 7 سے لے کر 12 بجے تک مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. جو 7 سے 8 کے پروگرام ہوتے ہیں وہ جنرلی تھوڑے سے سافٹر ہوتے ہیں یا تجزیے پہ بیسڈ ہوتے ہیں یا میگزین شو ہوتے ہیں. 8 والے پینل شو ہوتے ہیں، یہ بھی لازمی ہوتا ہے. 10 بجے والے بھی سیگمنٹڈ شوز ہوتے ہیں. سو دیر از ورائٹی اویلیبل اگر آپ دیکھنا چاہیں. آپ نے ذرا ہٹکے کی بات کی، ڈان پہ آتے ہیں، عارفہ کا یہاں شو ہوتا ہے، سیگمنٹڈ ہے. سو دیر از ورائٹی، اٹس اویلیبل. ٹیبلوئڈ کچھ چینل زیادہ ٹیبلوئڈ قسم کے ہوتے ہیں. جی اویس صاحب. جی میں عارفہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات سنیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے کہ وہ ہے، لیکن کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مائیوپک ایڈیٹوریل ویژن ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹی آر پی جو ہے فلاڈ ہے، اس کا سلوشن ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹو ہوم سبسکرپشن بیس جب تک ریونیوز جنریٹ نہیں ہوں گے اس نیوز میڈیا انڈسٹری کا، جب تک یہ مسئلہ ایسے ہی کمپلیکیٹڈ رہے گا. وہ کس طریقے سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم جیسے پروفیشنل جو ہم جرنلسٹ ہیں ان کو کیا رونا ہوتا ہے کہ جی سینسرشپ ہے، یہ پابندیاں ہیں، یہ ہم پہ یہ ہو گیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، فلاں نہیں کہہ سکتے. کیوں ہیں؟
इस वजह से फ्लॉड ये मॉडल है किसी हद तक, वो कि आप अपनी फाइनेंशियल जो आपकी जो सांसें हैं, फाइनेंशियल जो ज़िंदगी है, वो आपने लीज़ की हुई है या तो हुकूमत वक्त की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पर या कॉर्पोरेट सेक्टर के रेवेन्यूज़ पे, क्योंकि रेवेन्यूज़ आप जनरेट ही एड्स के थ्रू करते हैं। तो अगर इनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी, अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर क्या मैं और आप जस्टिफाइड होंगे ये जो मॉडल्स इस मॉडल में काम कर रहे हैं, इसके ओनर्स कि वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस मांग रहे हैं उन्हीं लोगों से? सवाल उठ रहा है आप दोनों की बात सुन के, कौन सी हुकूमत वक्त और कॉर्पोरेट सेक्टर आपको ऐड देगा? नहीं वैसा फिर यहाँ जो सवाल उठ रहा है आप दोनों की गुफ्तगू सुन के, वो तो मुझे ये लग रहा है कि इशू जो है फिर वो बिजनेस मॉडल का नहीं है, ये ना तो जर्नलिज्म का क्राइसिस है ना एडिटोरियल कंट्रोल का क्राइसिस है। बेसिकली मसला ये है कि जब तक हम बिजनेस मॉडल ठीक नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद ही हम सहाफत को भी ठीक कर सकेंगे। नहीं अरफा, बिजनेस मॉडल भी फ्लॉड है, फाइनेंशियल मॉडल भी फ्लॉड है, लेकिन एट द सेम टाइम मायोपिक एडिटोरियल विजन है। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन हुआ है आसिया बीबी के केस का, पूरी दुनिया के अंदर पजीराई हुई है, और एक ऐसा ही नाअहल ना जिसको वाकफियत हो किसी से पैमरा के एक ऑफिसर का टेक्स्ट मैसेज जो आपको भी मौसूल हुआ होगा, मुझे भी हुआ होगा, उसकी बुनियाद पे सारे चैनल से वो स्टोरी गायब। आपका मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पौने 8 बजे तो फिर मायोपिक आप इसको एडिटोरियल पॉलिसी तो ना कहें ना, ये तो फिर रियासत की पॉलिसी है ना, ये मायोपिक एडिटोरियल पॉलिसी है, ये मायोपिक एडिटोरियल पॉलिसी है, क्योंकि देखिए अगर एडिटर का ऑफिस एडिटोरियल पॉलिसी नहीं रियासत का नहीं है। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट हम सहाफी इसमें कितने हद तक हमारा क्या इदारा, वो उससे बड़ा रियासती इदारा हो सकता है क्या? कोई रियासती इदारा उससे बड़ा हो सकता है? वजीर आज़म हाउस से बड़ा कोई इदारा हो सकता है हुकूमत का? अगर वो कह रहे हैं वैसा भी अंबर भी इस पे कुछ कहना चाह रही थी, शोज में नहीं ले रहे, तो फिर ये किसका जो है यही तो अब देखिए यही बात है ना कि हम क्योंकि मसला नहीं है तो क्या है। एक बात बिल्कुल दुरुस्त कही थी वैसा आपने कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ हद तक मैं कहती हूँ कि सहाफ़ी भी जिम्मेदार हैं और जो काम करते हैं चैनल्स में मालिकान की भी हमने बात कर दी। हमारी क्या जिम्मेदारी, हमारा क्या रोल है, हमारी क्या जिम्मेदारी, हमारा क्या फेलियर है? नहीं देखिए हमारा फेलियर तो ठीक है, हम अपनी तरीके से जो हमारे जो हदूद हैं उसके अंदर काम भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, जो कमिटेड जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जो सहाफत के लिए जाहिर है बहुत अरसे से उनके लिए काम कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ कॉप आउट, सॉरी अंबर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं पहले बात खत्म करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ हदूद हैं, कुछ मुश्किलात हैं। अब मिसाल के तौर पे आसिया बीबी का केस, उसकी बात की हम नहीं बात कर सकते थे खुल के, हम पे बहुत ज़्यादा उस पर हदूद लिमिटेशन थी, बहुत अहमियत थी इस केस की, बहुत सारे पहलू थे जिस पे हम खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि रियासत की वजह से हमने नहीं बात की, क्योंकि हमें मल्टीपल थ्रेट्स भी होती हैं। मतलब जब ये ब्लास्फेमी का इशू आता है, मुआशरे की तरफ से भी प्रेशर्स होते हैं, दबाव होता है, और शायद कुछ हद तक हम भी सेल्फ सेंसरशिप करते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि केबल ऑपरेटर्स के थ्रू भी कुछ हद तक चैनल्स को कंट्रोल भी किया जाता है, जो शायद जो रियासती बयानिया है उसके मुताबिक ना चलें। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो वो भी एक मसला है। तो आप सिर्फ सहाफ़ियों की बात ना करें, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें ज़ाहिर है डिस्कशन बहस करने की ज़रूरत है, कुछ जो हमारे कंट्रोल में, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। मुझे खुद भी इस सवाल का वैसे जवाब नहीं मालूम। हमने आदत बना ली है कि हमें कोई चीज़ अगर अपनी कम्युनिटी की अच्छी नहीं लगती तो हम कहते हैं अच्छा ये तो तजुर्बाकार सहाफ़ी नहीं है, सो इनको ये तो मतलब कि दे नॉट वन ऑफ अस, एंड समहाउ एज इफ उसकी ये कहने से हमारी जिम्मेदारी कम हो गई क्योंकि ये हम में से नहीं है। मगर जो देख रहा है, जो नाजरीन है, उनके लिए तो हम सब एक हैं। वो बैठ के तो ये हिसाब किताब नहीं कर रहे कि अंबर या उवैस साहब या आरिफा किसको अपने हिस्सा मानते हैं और किसको नहीं मानते, उनके लिए तो हम सब एक हैं। तो यहाँ क्या हमारा कोई रोल है, और इज़ इट जस्ट इनफ कि हम ये कह देते हैं कि
یہ ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے, یہ پیراشوٹ وہ کیا پیراٹروپرز ہیں, صحافی نہیں تھے, یہ صحافی نہیں ہے, اس لیے یو نو نہ مطلب کہ یہ ہم پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں نہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے. از دس اے گڈ انف وے آف سالونگ دس پرابلم؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اکثر جیسے مجھے اگر شکایت آتی ہے کہ میں اب لوکل جرنلزم یا جو لوکل چینلز میں مجھے اب ہو گئے ہیں کوئی 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, اور چینلز میں بھی فرق ہوتا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ مجھے اگر شکایت آئی کہ آپ کے چینل نے اس طرح سے کیا, میں نے تو نہیں کیا نا, اپنے کم سے کم میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, اپنی طریقے سے کوشش کی ہے. تو جیسے جو ذمہ دار صحافی ہے میرے خیال میں اس میں عارفہ آپ بھی ہیں, جس میں اویس آپ بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں, میں ایسے نہیں ہو سکتا, بہت سارے ہیں جو ذمہ داری سے اپنا کام کرتے ہیں. کوشش ہم ضرور کرتے ہیں لیکن ہے لمیٹیشنز اس میں, کاروباری اس میں بزنس لمیٹیشنز بھی ہیں, اس میں چینل کی لمیٹیشنز ہوتی ہے, اس میں کہا کہ سینسرشپ کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سارے ٹھیک ہے, سو اس کے اندر کام کرتے ہوئے کیا فری ہینڈ ہے؟ میں کہوں گی نہیں. اویس صاحب, فری ہینڈ کہیں بھی دنیا میں صحافت فری ہینڈ کے ساتھ کی جاتی ہے؟ آبویسلی میں اس کا یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشرز یا قدغنیں نہیں ہیں, بٹ از فری ہینڈ ریئلی دا وے اینی پریس ان دا ورلڈ آپریٹس؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیے ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ایک مورلز اور ایتھکس ہوتی ہیں بیسکس, اور وہ ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد تو وہ کہیں نہ کہیں تار بھی ہو گئیں. چاہے وہ BBC میں دیکھ لیں, ایک سٹل کہیں نہ کہیں اس میں اینگلنگ ہوتی ہے, CNN کے اندر دیکھ لیجئے, اور مختلف چینلز لے لیجئے, وہ تو کہیں ایک لمیٹیشنز پیرامیٹرز ہوتے ہیں, لیکن بیسک پرنسپلز پر آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, اور وہی پاکستان کے اندر بحث ہے اور وہی ہونی چاہیے ہمارے آپ کے لیے, وہی لمحہ فکریہ ہے. مثلاً یہ جو ہے آپ نے ابھی بات کری تھی کہ ہماری بریڈ سے تعلق ہے, اصل میں جرنلسٹ ہیں نہیں ہیں, بالکل صحیح بات ہے, لیکن جو ویسٹ کے اندر ہے وہ جانرا الگ ہے. ٹیلی وینجلسٹ جو ہیں وہ الگ چینلز پر آتے ہیں. یہاں پر جو واز دینے والے لوگ ہیں وہ پرائم ٹائم پہ نیوز کرنٹ افیئر شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بگاڑ ضرور ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا کا پورا آوا ہی بگڑا ہے, آنگن ٹیڑھا تو ہے صحافت کا, لیکن اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, سیلف ریگولیشن, بالکل صحیح بات ہے, سیلف ریگولیشن ہونی چاہیے, لیکن وہ ریاست کی طرف سے یا حکومت کی جو ابھی ایک کوشش ہے کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا دیں, جس میں نہ ہم لوگوں سے ڈسکس کیا ہے نہ کسی سے کوئی کنسلٹیشن کی ہے, تو ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ ان کے انٹینشنز خراب ہیں, اور یہ ڈاؤٹ رہیں گے. دوسرا یہ کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ایک بناتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ وغیرہ, پھر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, تو وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. جو ایڈیٹرز کا آفس ہے اس کی سینکٹیٹی وہ نہیں ہے میڈیا ہاؤسز میں جو ہونی چاہیے. جو اونرز ہیں ان کی انٹرفیئرنس ہے. اچھا, جو اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کی طرف سے, جیسے ابھی امبر کہہ رہی تھی, آپ بھی کہہ رہی تھی, ان کی طرف سے بھی ظاہر بات ہے کہ سینسرشپ امپوز ہوتی ہے. اور جو بڑھتا ہوا عدم برداشت ہے سوسائٹی کے اندر, وہ بھی ہم پر لاگو ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں پریشرائز کرتا ہے. یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے فیصلوں پہ, ایک چھوٹی سی مثال دوں گا عارفہ, کہ آپ دیکھیے کہ 10 لاکھ سے زیادہ قبائلی شمالی وزیرستان سے جس روز ان کا انخلا ہوا ہے, پوری دنیا کی وہ پہلی ہیڈ لائن تھی, اور ہمارے اپنے اس میں تھا, ہماری فوج نے نارتھ وزیرستان میں کریک ڈاؤن کیا تھا. وہ اس کی کوریج ہوئی 20-25 منٹ ٹی وی چینلز پر, اور 5-6 گھنٹے ہوئی مولانا طاہر القادری جو ہیں وہ اپنے جہاز سے نہیں نکل رہے ہیں, اور وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے, اس پہ زیادہ فوکس کیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایڈیٹوریل مایوپک ویژن کا تعلق ہے, اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے. کہ اگر آپ نارتھ وزیرستان کے پورے آپریشن اور اتنے بڑے انخلا جو پوری سٹوری ہے اس کو آپ کور نہ کر سکے, اسی طرح آسیہ بی بی کا وہ ہے, ٹھیک ہے پریشرز ہیں, پریشرز ماضی میں بھی رہے ہیں عارفہ. ایسا کون سا ہے 80 کی دہائی 90 کی دہائی ایون UK کے اندر ہیں, امریکہ کے اندر تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ آئی ایم آف دی اوپینین کہ پہلے بہت زیادہ تھے, شاید اب کم ہے. امبر, کیا ہم اس مسئلے کو بہت زیادہ تھے, اب ہمارا فلو بہت ہے, ہم یہ جو لائیو کوریج ہے اس کو لمٹ کر دیں. یہ جو ہر چیز بریکنگ نیوز اور ہر چیز کی لائیو کا پریس کانفرنس ہے تو لائیو, جیسے ابھی اویس صاحب نے کہا کہ 4 گھنٹے کیمرے دیکھ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جہاز سے نکلیں گے کہ نہیں.
اس لیے کیونکہ کانٹینٹ کی کمی ہے نا. یہ جو 24/7 چینلز ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ آپ کو کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو جب پیسے بہت زیادہ ہے, پیسے بہت زیادہ مہنگا, ڈاکیومنٹریز تو بنا نہیں سکتے, بالکل نہیں بنا سکتے, کام بہت زیادہ مہنگا بھی ہے. ٹیلی ویژن کا تو پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے, کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, شو بھی لائیو ہوتی ہے, کیونکہ جو ویسا بات کر رہے ہیں شمالی وزیرستان کی, اکثر وہاں رسائی نہیں ہوتے, وہاں چینلز کے ڈی ایس این جی نہیں پہنچ سکتے, ڈی ایس این جی نہیں پہنچ سکتی. اسلام آباد میں اگر کوئی بنائے گا تو ایگزیکٹلی نہیں, میں بات ختم کر لوں نا کہ یہاں اس قسم کی کیا کہتے ہیں رسائی بھی نہیں ہوتی. ریٹنگ کی بھی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی اربن سینٹرز کی آڈینس ہوتی ہے, وہ شاید وہ چاہتے, یہ بھی ایک میرے خیال میں جواز ہی ہے, کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جو مجھے فرق نظر آتا ہے ہمیشہ کہ جب میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کر رہی تھی جو آزاد تھے ان فکروں سے, جس میں نہ کاروبار کا مسئلہ تھا نہ سینسرشپ کا مسئلہ تھا, تو ایک خبر ہوتی تھی, اس کی اہمیت ہوتی تھی, اس کو ایک حساس طریقے سے, ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. یہاں ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو ٹیلی ویژن انڈسٹری تو مجھے یہ بہت فرق لگتا ہے, شاید آپ کو نہ لگتا ہو, لیکن یہ مجھے نظر آتا ہے. اور مجھے یہ 3 چینلز میں نے دیکھے ہیں, ہر جگہ کچھ ایسے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ اے ڈیپ تھنک اباؤٹ. رہی بات کہ کس کی اہمیت کس کو ہونی چاہیے, اگین کیونکہ بس ہم شروع میں مجھے یاد ہے کہ ایون اگر سپانسرڈ ہوتی تھی کچھ دستاویزی فلمیں جو تھیں وہ چلتی بھی تھی, کچھ کوشش ہوتی تھی کہ کچھ کریٹو کانٹینٹ ہو, لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ختم ہوتا ہے. اویس صاحب, آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے ایڈیٹر کی پوسٹ کا, ایڈیٹر کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا. ٹیلی ویژن چینلز میں تو خیر وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, اب تو اخباروں سے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اس پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ختم کیوں ہو گیا اور ہمیں اس پہ ماتم کرنا چاہیے, وہ تو ہم آئی تھنک اب 10 سال ہو گئے ہیں کر رہے ہیں. میرے لیے زیادہ انٹرسٹ کی چیز یہ ہے کہ ایسا کیا موقع آئے گا, یا ایسا کیا what will be the circumstances جس کے اندر ایک سیٹ کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ ایڈیٹر کا کنٹرول بہت ضروری ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کون سے ایسے حالات ہوں گے جن میں ہمارے میڈیا اونرز ایک دن اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو ہم نے ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن خود تباہ کیا یا کمزور کیا, اس کو اب ہم ری بلڈ کریں گے؟ دیکھیے عارفہ, 2-3 اس کے اندر پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ فائنینشیل جو ڈپینڈنس ہے کارپوریٹ سیکٹر اور حکومت وقت کی کیمپینز پہ, وہ اگر کم ہو, سبسکرپشن اگر ہو, تو ڈائریکٹ جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں اس کا اسٹیک بڑھتا ہے. وہ اس کے پاس باکس ہوتا ہے جس طرح ویسٹ کے اندر ہے, جس طرح اب انڈیا میں بھی ہو گیا ہے. پہلے وہاں بھی یہ بحث تھی, کیبل آپریٹرز مافیا آپریٹ کرتا تھا, اب وہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ میرے ہاتھ میں ہے 18 چینل ہیں, میں نے ان کے پیسے دے رہا ہوں, 200 روپے, 400 روپے, 1000 روپے, اور پھر میں اپنی مرضی سے وہ چینل دیکھ رہا ہوں. ایک تو بات یہ. تو دوسری بات یہ کہ جتنی بھی ماضی قریب میں غلطیاں ہوئی ہیں بڑے چینلز میں, اور بڑی غلطیاں جس کا خمیازہ کچھ چینلز ابھی تک بھگت رہے ہیں, وہ ایڈیٹرز کے غیر فعال ہونے پر یا ایڈیٹر کی غیر موجودگی میں جو ڈائریکٹ کہیں نہ کہیں سیٹ کی انٹرفیرنس ہوئی ہے, وہاں پر بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جس کے ابھی تک خمیازہ بھگت رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ ایڈیٹر کا میرے خیال میں جو اونرز کی جو ایسوسیشن ہے PBA, اس کے اندر سٹیکس نہیں ہے. وہ بیسکلی ایک پرائمریلی ایک فائنینشیل جو انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایڈیٹوریل اس کے لیے نہیں ہے کہ جی صحت بڑھانی ہے. تیسری بات یہ کہ بگاڑ یہ ہوا ہے میرے خیال میں, جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, جنرل مشرف کے آؤسٹر کے بعد, جہاں پہ میڈیا چینلز یہ سمجھنے لگے, کچھ میڈیا چینلز, کہ اب وہ ریاست کے ایک ڈرٹی گیم کے اندر ایک پلیئر کے طور پر آ گئے ہیں. وہاں سے بگاڑ ایسا ہوا ہے کہ جو اب تک سدھار میں نہیں آ رہا میرے خیال میں. جی اب بھی سمجھتے ہیں کچھ چینلز, یہ بات ختم نہیں ہوئی, یہ ابھی تک ہے, کچھ چینلز ابھی بھی سمجھتے ہیں. اور پر وہ پروبیبلی اس کے اوریجن کی بات کر رہے تھے, لیکن وہ جب تک میرے خیال میں ایڈیٹر کے آفس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ جب تک قائم رہے گی, انفلوئنس قائم رہے گا,
تو جتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور پورے چینل کی جو ٹیم ہے، چینل کی جو مینجمنٹ ہے، اس کے اندر بفر کا کردار ادا کرتا ہے ایڈیٹر پوری دنیا کے اندر، اور وہ حساسیت کو جانتا ہے ہر معاملے کو. اگر ایڈیٹر کے آفس کو آپ تار کریں گے اور اس کو اپنی مرضی سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ بگاڑ مزید ہوگا، اور اس کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ریاست کے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ اس میں فائدہ اٹھائیں گے اور مزید نقصان کریں گے. تو میرے خیال میں سیٹ کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے چل کے میڈیا ہاؤسز کی جو بقا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی فائنینشیل بھوک کی جو ڈپینڈنس ہے وہ اتنی نہ بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ میں ایڈیٹر کے آفس کو بحال کریں، اس کی سینکٹیٹی کو بحال کریں تاکہ یہ بگاڑ کم سے کم ہو. جی اب امبر اسی کو if I take it a little forward، اویس صاحب نے تو بہت انٹرسٹنگ بات کی، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت آپٹیمسٹک ہو رہے ہیں. میں اب آپ کو یہاں تھوڑا سا ایک نیگیٹو اس پہ سوال اس طرح پوچھوں گی کہ فاکس نیوز کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ کریڈیبلٹی جو ایڈیٹر کے تھرو آتی ہے اس سے آپ کی ویورشپ بڑھتی ہے. آپ نے تو باہر کے چینل، کچھ ایسے چینل یہاں بھی پائے جاتے ہیں. نہیں یہاں تو ہے ہی صحیح نا. نہیں میں تو وہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے ہاں تو کیونکہ نیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ ہم بگاڑ کو ٹھیک کر لیں گے جب میچیورٹی آئے گی. تو اسی لیے تو جب میں فاکس نیوز کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کیا سچ مچ ہم جب یہ امید کرتے ہیں مستقبل کے لیے تو صحیح کرتے ہیں، کیونکہ فاکس نیوز تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ کریڈیبلٹی اور ایڈیٹر کا جو عہدہ ہے اس سے ویورشپ نہیں بڑھتی، وہ تو کسی اور چیز سے آ رہی ہے. ایگزیکٹلی جو پارٹیزنشپ ہے، ایجنڈا ہے، اب عرفہ صرف ایک جملہ آپ دیکھ لیجئے کہ گارڈین کو دیکھ لیجئے اور ڈیلی میل کو دیکھ لیجئے. میں نے کہا گارڈین کو دیکھ لیجئے، ڈیلی میل کو دیکھ لیجئے، آپ لیمون کو دیکھ لیجئے، آپ کسی ٹیبلوئڈ اخبار کو دیکھ لیجئے. تو میرے خیال میں ہندو کو دیکھ لیں اور دوسرے جو ٹیبلوئڈی ہیں انڈین ان کو دیکھ لیں، ان کا ٹائمز آف انڈیا کو دیکھ لیں. وہ تو فاکس کی مثال میرے خیال میں زیادہ ہے. کہنا تو یہی چاہتی ہوں نا کہ ابھی بھی ہم جتنا مرضی تنقید کریں ایسا نہیں ہے کہ سب چینلز ایک جیسے ہیں، ہم سب ایک جنرلائز نہیں کر سکتے. کچھ پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ چینلز ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت آپ کو وہاں توازن بھی نظر آتا ہے. مگر میں یہ کہوں گی ضرور کہ ایک موقع بھی ہے نا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب کچھ خراب ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس وقت کیا موقع ہے؟ اس وقت موقع ہے ڈیجیٹل کا. اب بہت سارے ایسے صحافی جن کی نوکریاں گئیں وہ کوشش کر رہے ہیں یوٹیوب چینلز کھولنے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی شروع ہو گئے ہیں جہاں تھوڑا سا کریٹو کانٹینٹ، انوویٹو کانٹینٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ کے پرانے میڈیا ہاؤسز جن کے اخبار بھی ہیں، جن کی ویب سائٹس ہیں، جن کے چینل بھی ہیں، وہاں بھی موقع ہے. وہاں بھی آپ کو ایک ڈیجیٹل انٹیگریشن نظر نہیں آ رہی، جہاں آپ کچھ جو لمیٹیشنز ہیں آپ کی ٹیلی ویژن کی، کچھ جو لمیٹیشنز ہیں آپ کی جس کو کہیں گے سینسرشپ کی، وہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ والا یہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا نہیں کیا. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ کیونکہ نظر آ رہا ہے دنیا قائم ہے، نہیں ہے کیونکہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. کچھ نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آئے ہیں جن کی بہت پوٹینشیل ہے. سو آئی تھنک کہ دیر از، جب کوئی ایک کامیاب ہوگا تو پھر آگے سب فالو کریں گے، جیسے چینلز میں ہوا تھا. بہت بہت شکریہ توحید صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ امبر آپ کا. ناظرین آئی ہوپ یو انجوائڈ آ کانورسیشن. میں نے تو بہت اس کو انجوائے کیا اور ان دونوں سے بہت کچھ سیکھا بھی. آج کے لیے بس اتنا ہی.